इमैनुअल कांट का फलसफा उस रिवायत की एक बुनियाद है जिसे आज हम कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी कहते हैं। कांटिज्म या नियो कांटिज्म जदीद सरमायादार तबके के लिबरल नज़रिए की फिक्री बुनियादों में शामिल है। मैंने कांट पर अपनी सीरीज़ में उसकी ज़िंदगी और उसके ख़यालात का एक खुलासा पेश किया है। एक उस्ताद और मुहक्किक की हैसियत से मैंने कांट के ख़यालात को इंतहाई गैर जानिबदार, मुनसिफाना और मुमकिना हद तक मुस्बत अंदाज में बयान किया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं इमैनुअल कांट के ख़यालात का नाक़िद भी हूँ, उन पर तनकीद करता हूँ। ख़ास तौर पर उसके नज़रिया इल्म यानी एपिस्टेमोलॉजी पर तनकीद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इमैनुअल कांट की एपिस्टेमोलॉजी में कुछ बहुत संजीदा और दरअसल बहुत वाज़ेह खामियां मौजूद हैं। उन खामियों की निशानदेही खुद कांट की किताबों की इशाअत के फ़ौरन बाद ही कर दी गई थी। अब मेरा मकसद इमैनुअल कांट के नज़रिया इल्म यानी एपिस्टेमोलॉजी पर मादी नुक्ता नज़र से तनकीद पेश करना है। ये तनकीद जॉर्जी प्लेखनोफ के 1898 में लिखे गए मजमून मटीरियलिज्म और कांटिनिज्म से लिए गए इक्तसाबात पर मबनी है। ये तनकीद सिर्फ मेरी अपनी नहीं, बल्कि इसका क्रेडिट सबसे पहले जॉर्जी प्लेखनोफ को जाता है और उससे भी पहले और लोगों को जाता है जिनका जिक्र इस मजमून में किया जाएगा। फ्रेडरिक एंगल्स के मुताबिक कांटिज्म की सबसे मजबूत तरदीद हमारी रोज़मर्रा की अमली सरगर्मियों से ही हो जाती है, ख़ास तौर पर सनत और पैदावार के अमल से। एंगल्स ने कहा था, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। पुडिंग का सबूत खाने में ही होता है। जब मार्क्स और एंगल्स ये कहते हैं कि इंसान की रोज़मर्रा अमली सरगर्मियाँ कांटिज्म की बेहतरीन तरदीद हैं, तो वो कांट के नज़रिए में मौजूद एक बहुत ही पेचीदा तज़ाद की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ये तज़ाद है कि एक तरफ कांट शय बज़ाते खुद, द थिंग इन इट सेल्फ को हमारे तस्वरात की वजह करार देता है, और दूसरी तरफ वो कहता है कि इल्लत कॉज का ज़ुमरा शय बज़ाते खुद पर लागू ही नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि ज़ाहिरा यानी कि फिनोमेना क्या है? कांट के मुताबिक ज़ाहिरा यानी फिनोमेनॉन हमारे शऊर की वो हालत है जो शय बज़ाते खुद के हम पर असरअंदाज होने से पैदा होती है। इस तारीफ से ये नतीजा निकलता है कि किसी ज़ाहिरा की पेशगोई, किसी फिनोमेना की पेशगोई करना दरअसल इस असर की पेशगोई करना है जो कोई शय बज़ाते खुद हम पर डालेगी। यानी कि कोई शय बज़ाते खुद है, उसका असर हम पर होता है और वो असर हम पर फिनोमेना की शक्ल में हमें महसूस होता है। अब सवाल उठता है कि क्या हम कुछ ज़ाहिरों की पेशगोई कर सकते हैं, फिनोमेना की पेशगोई कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी इस बात की ज़मानत देती है, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम उन अशिया के कुछ असरात पहले से जान सकते हैं, और अगर हम उनके असरात जान सकते हैं तो उसका मतलब है कि हम उनकी कुछ खसूसियात से वाकिफ़ हैं, हम उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हों अगर उनकी खसूसियात से वाकिफ़ ना हो? और अगर हम उनकी कुछ खसूसियात जानते हैं तो हमें ये हक़ नहीं पहुँचता कि हम इन्हें नाकाबिले मार्फत कहें। गौर तलब बात है कि ज़ाहिरी बात है हम उनको समझ गए हैं, जिसकी वजह से, या उनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर समझ गए जिनकी वजह से उनके जो हम पर असरात हैं उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, उनके बारे में हम कुछ नॉलेज रख सकते हैं। और अगर हम उनकी कुछ खसूसियात जानते हैं तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वो चीज़ें जो थिंग इन इट सेल्फ है, जो वर्ल्ड आउटसाइड है, जो वो वर्ल्ड है जिसको हम ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड कह रहे हैं, वो नाकाबिले मार्फत है, उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं जा सकता। इस तरह कांट की ये दलील खुद उसके अपने नज़रिए की मंतक के सामने टूट जाती है। यही बात एंगल्स ने पुडिंग की मिसाल से समझाई थी। ये दलील इतनी ही वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद है जितनी किसी रियाजी के थियरम की दलील हो। 1787 में फ्रेडरिक
ہائنریخ جاکوبی نے کانٹ پر یہ تنقید کی تھی. اس نے اپنی کتاب آئیڈیلزمس اینڈ ریئلزمس کے انٹروڈکشن میں لکھا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک طرف ان اشیاء کے وجود کو کیسے مانا جا سکتا ہے جو ہمارے حواس پر اثر ڈالتی ہیں اور ہمارے تصورات پیدا کرتی ہیں، اور دوسری طرف ایسے اصول کیسے قائم کیے جا سکتے ہیں جو اسی مفروضے کی بنیاد ہی کو ختم کر دیتے ہوں. اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کانٹ کے نظام کے مطابق فضا اور فضا میں موجود تمام چیزیں، یعنی اسپیس میں موجود تمام چیزیں، یعنی ہم سے باہر تمام چیزیں ہمارے اندر کے سوا کہیں موجود نہیں، کہ تمام تبدیلیاں حتیٰ کہ ہماری اپنی اندرونی حالت کی تبدیلیاں بھی محض ہمارے تصورات کی شکلیں ہیں اور کسی حقیقی معروضی تبدیلی کی نشاندہی نہیں کرتی، کہ ذہن کی بنیادی قوانین فطرت کے قوانین نہیں بلکہ صرف ہماری سوچ کے ذاتی شرائط ہیں، تو پھر یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے، کیا ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ ماننا ممکن ہے کہ واقعی ایسی اشیاء موجود ہیں جو ہمارے حواس پر اثر ڈالتی ہیں اور ہمارے تصورات پیدا کرتی ہیں؟ یہ مقالہ آئیڈیلزمس اینڈ ریئلزمس میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور بہت اہم کتاب شائع ہوئی 1792 میں، جو کہ پروفیسر گوٹلوب ارنسٹ شولزے نے شائع کی. ان کی کتاب کا عنوان تھا انیسیڈیمس. اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ کانٹ اور اس کے شاگرد رائن ہولڈ خود بھی اپنے نظریے سے نکلنے والے منطقی نتائج کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے تھے. کانٹ کے مطابق شے بذات خود تجربے کی ایک ضروری شرط ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اسے بالکل نہیں جان سکتے. The thing in itself cannot be known. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ شے بذات خود حقیقت میں موجود ہے یا نہیں، اور یہ بھی نہیں جان سکتے کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے بن سکتی ہے یا نہیں. اس صورت میں ہمارے پاس یہ ماننے کی کوئی معقول بنیاد نہیں بچتی کہ شے بذات خود the thing in itself تجربے کی شرط ہے یا نہیں. مزید یہ کہ اگر ہم کانٹ کے ساتھ یہ مان لیں کہ علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ صرف تجربے کی اشیاء پر لاگو ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہنا درست نہیں رہتا کہ وہ چیزیں جو ہماری تصورات سے باہر موجود ہیں ہمارے تصورات کا مواد پیدا کرتی ہیں. کانٹ کہتا ہے کہ شے بذات خود ہمارے تصورات کی وجہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم شے بذات خود کو جان ہی نہیں سکتے. یہ ایک واضح تضاد ہے، یا جیسے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں. ایک فلسفیانہ مورخ کے مطابق کانٹ کا ایک بڑا تضاد یہ ہے کہ ایک طرف شے بذات خود کو ہم پر اثر انداز ہونے والی چیز مانا جاتا ہے، اور اثر ڈالنے کا مطلب ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی کہ اثر اور علت. لیکن دوسری طرف کانٹ اثر اور علت کو صرف ظاہری دنیا یعنی فینومینا تک محدود کر دیتا ہے اور شے بذات خود کے دائرے سے باہر قرار دیتا ہے. ایک اور جگہ یہ کہا گیا ہے کہ کانٹ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا رہا کہ ہماری حسی تاثرات محض ذہن کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ہمارے شعور سے آزاد ہو کر موجود ہیں. لیکن پھر اسی بات پر کانٹ پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ اگر کانٹ علت کو ذہن کی ایک ایسی قسم، ایک ایسی کیٹیگری کہتا ہے تو جو صرف ظاہری اشیاء پر لاگو ہوتی ہے، تو پھر اسے شے بذات خود پر لاگو نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ شے بذات خود ہمارے تصورات کی وجہ ہے. ایک اور فلسفی کے نزدیک شے بذات خود محض ایک آخری تصور ہے، لیکن وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہوا کہ کانٹ کی شے بذات خود ایک ایسی شرط ہے جو ہم سے آزاد ہے. لیکن اگر شے بذات خود واقعی کسی ظاہرہ کی شکل ہے، کسی فینومینا کی شکل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہرہ اس سے مشروط ہے، اور یوں وہی تضاد دوبارہ سامنے آ جاتا ہے جس پر 19ویں صدی میں فلسفیوں نے بار بار بحث کی. کانٹ ایک جگہ ایک جیومیٹری کے عالم کا نظریہ بیان کرتا ہے جس سے وہ خود بھی مکمل اتفاق کرتا ہے.
یہ نظریہ ہے سپیس کے حوالے سے. کسی بھی شے کی ذاتی خصوصیت نہیں جو ہمارے باہر موجود ہو. فضا یا سپیس دراصل ہماری حسی ادراک کی ایک ذہنی شکل ہے. یعنی ہم بیرونی اشیاء کو سپیس کی اسی ذہنی شکل میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. ہم اشیاء کو جیسے وہ حقیقت میں ہے ویسا نہیں جانتے، بلکہ ہم ان کے ظاہر کو مادہ کہتے ہیں، یعنی ان کے فینومینا کو مادہ کہتے ہیں. تو پھر کانٹ خود کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اشیاء کو جیسا وہ بذات خود ہے نہیں جانتے. وہ ہمیں صرف سپیس کی ایک ذہنی صورت میں نظر آتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے، اشیاء ہمیں نظر کیسے آتی ہیں؟ کانٹ کا جواب یہ ہے، انہیں ہماری حواس پر اثر ڈالنا پڑتا ہے. دیکھو نا، اب کنفیوژن پیدا ہو گئی. اور جب کوئی شے ہمارے ذہن پر اثر ڈالتی ہے تو اس اثر کو احساس یا سینسیشن کہا جاتا ہے. یعنی کسی شے کا ہمارے ادراک پر اثر ڈالنا ہی احساس کہلاتا ہے. آئیے کرٹیک آف پیور ریزن سے ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں. کیونکہ ہمارا واسطہ صرف اپنے تصورات سے ہے، اس لیے اشیاء بذات خود کیا ہیں، یعنی ان تصورات سے ہٹ کر جن کے ذریعے وہ ہم پر اثر ڈالتی ہیں، یہ بات ہماری معرفت کے دائرے سے بالکل باہر ہے. ویری کلیئر کہ the thing in itself cannot be understood. یہ بات میرے خیال میں بالکل واضح ہے. اشیاء بذات خود ہمیں ان تصورات کے ذریعے متاثر کرتی ہیں جو وہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں. کانٹ کہتا ہے کوٹ، چیزیں ہمیں اپنے سے باہر موجود دکھائی دیتی ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ بذات خود کیا ہیں. ہم صرف ان کے ظہور یعنی ان کے اپیرنسز کو جانتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، یہ ظہور کس چیز کے ہیں؟ کسی چیز کے ہی تو ظہور ہوں گے نا. صاف ظاہر ہے کہ کانٹ یہاں شے بذات خود ہی کی بات کر رہا ہے. وہ آگے کہتا ہے کوٹ، یہ ایسے تصورات ہیں جو اشیاء کے ہم پر اثر ڈالنے سے پیدا ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے، کون سی چیزیں ہمارے اندر یہ تصورات پیدا کرتی ہیں؟ جواب ظاہری بات ہے یہی ہو سکتا ہے کہ شے بذات خود، the thing in itself، جن کے بارے میں کانٹ کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جان سکتے. لیکن یہ اشیاء ہمارے اندر تصورات کیسے پیدا کرتی ہیں؟ کانٹ کے مطابق کوٹ، ہمارے حسی ادراک پر اثر ڈالنے کے ذریعے ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ شے بذات خود ہمارے حسی ادراک کو متاثر کرتی ہیں. کانٹ ایک اور جگہ لکھتا ہے، یہ سوال کہ مادی معنوں میں فطرت کیا ہے، یعنی کہ ظاہروں کی حیثیت سے اشیاء کی اصل کیا ہے، فضا اور وقت کیا ہے یا اسپیس اینڈ ٹائم کیا ہیں، اور ان کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ کیسے ممکن ہے، اس کا جواب یہ ہے ہمارے حواس کی بدولت. ہمارے حواس اپنی خاص ساخت کے مطابق ان اشیاء سے تاثرات حاصل کرتے ہیں جو بذات خود نامعلوم ہیں اور جو ظاہروں سے بالکل مختلف ہیں. کانٹ کا شے بذات خود کے وجود کو ماننا دراصل علت کے قانون سے ایک نتیجہ نکالنے پر مبنی ہے. یعنی چونکہ ہمارے حواس میں احساس پیدا ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں اس کو چھونے کی وجہ سے ہی سینسیشن پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس احساس کی کوئی بیرونی وجہ ہونی چاہیے. the thing in itself must exist. وہ چیز جو ہم سے باہر ہے اس کا وجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود کانٹ کے مطابق علت کا قانون اے پرایورائے ہے، یعنی کہ یہ ہمارے ذہن کی ایک صلاحیت ہے اور اس کی اصل موضوعی ہے. یہاں کانٹ کے نظام میں ایک عجیب تضاد سامنے آتا ہے، اور تضاد کسی نظام کی بنیاد نہیں بن سکتا، بلکہ ایسا تضاد صرف اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ بنیاد ہی کمزور ہے. لہٰذا اس تضاد کو ختم کرنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کیا جائے؟ اس کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں، دو راستے ہیں. ایک راستہ موضوعی آئیڈیلزم کا یعنی سبجیکٹو آئیڈیلزم کا کہ اس طرف آپ چلے جائیں، اور دوسرا راستہ ہے مٹیریلزم کی طرف جانے کا. کون سا راستہ درست ہے؟ اصل سوال یہی ہے. آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. موضوعی آئیڈیلزم یعنی سبجیکٹو آئیڈیلزم کے مطابق، مثال کے طور پہ فیشے کی نظریے کو دیکھ لیتے ہیں، شے بذات خود میں کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے صرف شعور ہی رہ جاتا ہے. فیشے صاف صاف کہتا ہے کہ ہر قسم کا وجود، چاہے وہ میں کا ہو یا غیر میں کا، میرے سے باہر جو چیزیں، اس کا محض شعور کی ایک کیفیت ہے. لیکن
اگر واقعی حقیقی وجود صرف روح یا شعور ہی کا ہے تو پھر ہمیں نہایت عجیب اور ناقابل قبول نتائج ماننے پڑتے ہیں۔ اس صورت میں مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تمام لوگ جو مجھے اپنے سے باہر موجود نظر آتے ہیں دراصل میرے شعور ہی کی صورتیں ہیں۔ ایک شاعر نے مذاقاً لکھا تھا کہ برلن کے چند خواتین نے غصے میں یہ سوال کیا تھا کہ کیا علم کا مصنف یعنی فیشے کم از کم اپنی بیوی کے وجود کو مانتا ہے یا نہیں۔ یہ مذاق دراصل موضوعی آئیڈیلزم کی سب سے بڑی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں سولپسزم۔ خود فیشے نے بھی اس کمزوری کو محسوس کیا اور اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اس کا میں کوئی فرد واحد نہیں بلکہ ایک عالمی ایبسولوٹ آئی ہے، لیکن جب ہم اس کے قانون فطرت کے نظریے کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت کمزور دلیلیں ملتی ہیں۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ ایک عقلی ہستی اپنے آپ کو شعور رکھنے والی ہستی نہیں سمجھ سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو دوسری عقلی ہستیوں میں سے ایک نہ سمجھے۔ یہ دلیل بہت کمزور ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ واقعی شعور سے باہر چیزیں یا دوسرے افراد موجود ہیں یا نہیں۔ یوں فیشے انسانوں کے وجود کو ثابت کرنے کے بجائے اسے ایک اخلاقی مفروضہ بنا دیتا ہے، لیکن اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف ٹال دیا جاتا ہے۔ جب تک ہم اس رکاوٹ کو عبور نہیں کرتے ہم ان بے معنی نتائج سے نہیں بچ سکتے جو ہر اس فلسفے میں پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے باہر اشیاء کے وجود اور ان کے ہمارے حواس پر اثر ڈالنے سے انکار کرتا ہے۔ اگر دوسرے انسانوں کا وجود صرف ذہن میں ہے تو پھر میرے ماں میرے باپ یہ محض ظاہرہ ہیں، فینومینا ہیں، اور وہ بھی صرف میرے شعور میں موجود ہیں۔ کانٹ کہتا ہے کوٹ لیکن ظاہروں کی حیثیت سے وہ خود اپنے بل پر موجود نہیں ہو سکتی بلکہ صرف ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کہنا کہ میں کسی عورت سے پیدا ہوا ہوں بے معنی ہو جائے گا، کیونکہ اسی طرح یہ کہنا بھی بے بنیاد ہو جاتا ہے کہ میں کبھی مر جاؤں گا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ دوسرے لوگ مرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی محض تصورات ہیں اس لیے مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے بارے میں یہی نتیجہ نکالوں۔ اس طرح ہم ایک نہایت الجھے ہوئے بلکہ مضحکہ خیز بھول بھلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم انسانی تاریخ اور کائنات کو آئیڈیلزم کے نقطہ نظر سے دیکھنے لگیں تو پھر تو ہم کوئی پرابلم حل نہ کر سکیں۔ لہٰذا اگرچہ کانٹزم سے آئیڈیلزم کی طرف بڑھنے سے وہ اندرونی تضاد ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ ہم انتہائی مضحکہ خیز لغویات تک جا پہنچتے ہیں، لفاظی تک جا پہنچتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کانٹ یا کانٹزم سے مادیت کی طرف بڑھیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اصطلاحات پر اتفاق کرنا ہوگا۔ ہم کس قسم کی مادیت کی بات کر رہے ہیں؟ جس طرح سوشلزم کو بدنام کیا گیا ہے اسی طرح مادیت کو بھی بہت بدنام کیا گیا ہے۔ اسی لیے جب ہم مادیت کے خلاف دلائل سنتے ہیں تو ہمیں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ کہیں اس نظریے کو توڑ مڑوڑ کر تو پیش نہیں کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہولباخ کیا کہتا ہے۔ ہولباخ کہتا ہے اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہمارے حواس پر اثر ڈالتی ہیں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہم پر کیا اثر ڈالتی ہیں اور انہی اثرات کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کو کچھ خاص خصوصیات منسوب کرتے ہیں تو کم از کم یہ خصوصیات کوئی نہ کوئی واضح معنی رکھتی ہیں اور ہمارے ذہن میں صاف تصورات پیدا کرتی ہیں۔ اگرچہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم سطحی اور محدود ہوتا ہے لیکن وہ واحد علم ہے جو ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوٹیشن ہے دوستوں، یعنی ہولباخ کے مطابق ہمارے باہر اور ہم سے آزاد چیزیں واقعی موجود ہیں۔ The thing in itself exists independent of us۔ ان کا وجود محض روحانی یا خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ یہ چیزیں ہم پر اثر ڈالتی ہیں اور ہمارے حواس میں تاثرات پیدا کرتی ہیں۔ انہی تاثرات کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کو کچھ خاص صفات دیتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تاثرات ہی وہ واحد علم ہے جو ہمیں شے بذات خود کے بارے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ علم سطحی ہے مانا، یہ محدود ہے مانا، لیکن یہی واحد ممکن علم ہے۔ ہولباخ کہتا ہے کوٹ ہم کسی بھی وجود کی اصل ماہیت کو نہیں جانتے اگر ماہیت سے مراد وہ چیز ہو جو اس کی حقیقی فطرت بناتی ہو۔ ہم مادے کو صرف ان احساسات اور خیالات کے ذریعے جانتے ہیں جو وہ ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم درست یا غلط فیصلے کرتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی اصل اور ان کے ظہور ایک ہے؟
یعنی کہ جو تھنگ ان اٹ سیلف اور جو فینومینا میرے ذہن کے اندر ہے، جو میں اس کے بارے میں امیجن کر رہا ہوں، اس میں آئیڈینٹی ہے، وہ بالکل ایک ہے. Obviously that is wrong. بالکل نہیں. مادیت اور کانٹزم کے درمیان اصل فرق اسی سے واضح ہو جاتا ہے. کانٹ بھی شے بذات خود کو ظاہروں کی وجہ مانتا ہے. وہ مانتا ہے کہ the thing in itself causes phenomena in the brain. لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ علت کا تصور شے بذات خود پر لاگو ہی نہیں ہو سکتا. کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے وہ شے بذات خود پر لاگو نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمارے مائنڈ میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہمارا مائنڈ کاز اینڈ ایفیکٹ کو چیزوں پر، the thing in itself پر لاگو کرتا ہے. یہی اصل میں کانٹزم کا اصل تضاد ہے. اس کے برعکس مادیت بھی شے بذات خود کو ظاہروں کی وجہ مانتی ہے. مٹیریلسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ شے بذات خود ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر فینومینا پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ علت کا تعلق حقیقی دنیا سے ہے. مٹیریلزم یہ کہتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ایکچولی میٹر کی پراپرٹیز ہیں، ہماری مائنڈ کی پراپرٹیز نہیں ہیں. اس لیے مادیت اپنے ہی اندر تضاد کا شکار نہیں ہوتی. بس یہی بیسک اور بنیادی فرق ہے کانٹزم کے درمیان اور مٹیریلزم کے درمیان. اب سوال یہ ہے کہ مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس کیا ہے اور وہ کس چیز کا مطالعہ کرتی ہے؟ مابعد الطبیعیات کا موضوع ہے مطلق یعنی دی ایبسولوٹ. یعنی میٹا فزکس کا موضوع ہے وہ غیر مشروط اور آخری حقیقت کو جاننا. لیکن کیا مادیت کا موضوع بھی مطلق ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مادیت کا موضوع ہے فطرت اور انسانی تاریخ. ہولباخ لکھتا ہے کوٹ، لوگ ہمیشہ غلطی کرتے ہیں جب وہ تجربے کو چھوڑ کر خیالی فلسفیانہ نظاموں کو ترجیح دیتے ہیں. انسان فطرت کی پیداوار ہے، وہ فطرت کے اندر موجود ہے، وہ فطرت کے قوانین کے تابع ہے، وہ سوچ میں بھی فطرت سے باہر نہیں جا سکتا. وہ جتنا بھی نظر آنے والی دنیا سے نکلنے کی کوشش کرے، آخرکار اسے اسی دنیا میں واپس آنا پڑے گا. یہ جملہ جو کہ ہولباخ کی کتاب سسٹم ڈے لا نیچر کے آغاز میں آتے ہیں، دراصل مادیت کی بنیادی اصول ہیں. اب سوال یہ ہے، مادیت کے نزدیک فطرت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی مابعد الطبیعیاتی تصور ہے؟ نہیں. مادیت کے مطابق فطرت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے جو ہمارے حواس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. یعنی فطرت وہ پوری محسوسیاتی دنیا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. 18ویں صدی کے فرانسیسی فلسفی اسی محسوسیاتی دنیا کی بات کرتے تھے اور وہ اس کے مقابلے میں ہمیشہ فینٹمز یا خیالی مافوق الفطرت ہستیوں کو رکھتے تھے. ہولباخ لکھتا ہے کوٹ، ہم سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارے حواس ہمیں صرف چیزوں کا ظاہری پہلو دکھاتے ہیں. یہ مان لیا گیا، لیکن جیسے ہی انسانی ذہن محسوسیاتی دنیا کی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اندھیروں میں ٹامک ٹویاں مارنے لگتا ہے. اور محسوسیاتی دنیا سے باہر نکلنا دراصل تجربے سے باہر نکلنا ہی ہے. اس نقطے پر مادیت پسند اور کانٹ آپس میں متفق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مادیت تجربے کو کانٹ کے مقابلے میں کچھ مختلف انداز سے سمجھتی ہے. کانٹ کے مطابق فطرت سے مراد چیزوں کا وجود ہے، لیکن صرف اس حد تک کہ یہ وجود عام قوانین کے تحت متعین ہو. یہ عام قوانین یا فطرت کے خالص قوانین در حقیقت ہمارے ذہن کے قوانین ہیں. کانٹ خود کہتا ہے کوٹ، ذہن اپنے قوانین فطرت سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے قوانین فطرت پر نافذ کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ قوانین موروثی نہیں رہتے، یعنی یہ صرف ظاہری فینومینا پر لاگو ہوتے ہیں، شے بذات خود پر نہیں. اور چونکہ کانٹ کے مطابق ظاہرہ صرف ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اس لیے کانٹ کا نظریہ وجود آخر کار مکمل طور پر موضوعی یا سبجیکٹو بن جاتا ہے. یوں کانٹ کا نظریہ حقیقت میں فیشے کے آئیڈیلزم سے بہت زیادہ مختلف نہیں رہتا. ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ جو شخص اس نظریے کو سنجیدگی سے لے اور اس کے تمام منطقی نتائج قبول کرے، وہ کس طرح مضحکہ خیز اور ناقابل قبول باتوں کے جال میں پھنس جاتا ہے. اب آئیے مادی نظریہ تجربے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں. مادی نظریے کے مطابق فطرت سب سے پہلے ظاہروں کا مجموعہ ہے، لیکن چونکہ شے بذات خود ظاہروں کی لازمی شرط ہے، یعنی ظاہرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، فینومینا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شے کسی موضوع پر اثر
ڈالتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ فطرت کے قوانین صرف ذہنی یا موضوعی نہیں ہیں بلکہ معروضی بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم غلطی میں نہ ہوں تو ہمارے ذہن میں موجود خیالات کے باہمی تعلقات باہر موجود چیزوں کے باہمی تعلقات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کپ لے لیجئے اور فرض کیجئے کہ اس کپ کا سایہ اس بول پر گر رہا ہے۔ اب جب اس کپ کا سایہ اس بول پر گرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ سایہ ہو بہو اس کپ کی عکاسی نہیں کرے گا۔ جہاں پہ یہ بول ٹیڑھا ہے وہاں پہ لکیریں بھی ٹیڑھی ہو جائیں گی، جہاں پہ بول ابھرا ہوا ہے وہاں پہ لکیریں بھی ابھری ہوئی ہوں گی۔ کپ جو ہے وہ 3 ڈائمینشنز میں ہے، سایہ آپ کو صرف 2 ڈائمینشنز میں نظر آئے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کپ میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی بلکہ ہر تبدیلی اس کے سائے میں بھی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ تصورات کی تشکیل میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی شے کے اثر سے موضوع میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ نہ تو شے جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی موضوع جیسے، لیکن شے میں ہر تبدیلی موضوع پر پڑنے والے اثر میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ سطحی یکسانیت کا فلسفہ نہیں ہے کہ جو چیز میرے سے باہر ہے the thing in itself وہ آئیڈینٹکلی میرے فینومینل ورلڈ کے اندر ریپروڈیوس ہوگی، وہ ہو بہو میرے ذہن کے اندر اسی طرح سے آئے گی۔ یہ بات تو درست ہے ہی نہیں، اور مادیت کا نقطہ نظر بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا، بلکہ یکسانیت کا فلسفہ مادیت کے مخالفین نے مادیت پر تھوپا ہوا ہے کہ یہ مادیت کا دعویٰ ہے کہ جو آبجیکٹیو ورلڈ ہے وہ بالکل ہو بہو ہمارے ذہن کے اندر ریپروڈیوس ہوتی ہے۔ مادیت کے فلاسفرز نے یہ بات نہیں کی، بلکہ مادیت کا نظریہ فطرت کو نقطہ آغاز بناتا ہے۔ مادیت پسندوں کو کانٹزم کی اندرونی تضادات سے بھی بچاتا ہے اور موضوعی آئیڈیلزم کے مضحکہ خیز باتوں سے بھی۔ بورژوا طبقہ یعنی سرمایہ دار طبقہ کانٹ کے فلسفے کو دوبارہ زندہ کرنے میں اس لیے دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے محنت کش طبقے کو خاموش اور کنفیوز کیا جا سکتا ہے۔ جب کانٹزم پہلی بار سامنے آیا تو اسے مادیت اور دوسرے خطرناک نظریات کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار سمجھا گیا۔ کانٹزم کے اولین مبلغ کارل لیونہارڈ رائنہولڈ نے اس نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ بتائی کہ یہ قدرتی سائنس دانوں کو ان کی بے بنیاد دعووں سے باز رکھتا ہے۔ اس نے لکھا کہ مادیت جو اس زمانے میں بہت پھیل چکی تھی، کانٹ کے ہاں ایک ایسے فریب کے طور پر پیش کی گئی جو ذہنوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ کام وہ اس سے بھی زیادہ مؤثر طریقے سے کرتا ہے جس طرح مذہبی علماء شیطان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مطابق اگر مستقبل میں کوئی مادیت پسند باقی رہ بھی جائیں تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یا تو کرٹیک آف ریزن کو پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں۔ خود کانٹ کرٹیک آف پیور ریزن کے دوسرے ایڈیشن کے دیباچے میں لکھتا ہے کہ میں خدا، آزادی اور لافانیت یعنی بقائے روح کا مفروضہ بھی قائم نہیں کر سکتا جیسا کہ میرے ذہن کے عملی مفادات اس کا تقاضا کرتے ہیں، جب تک میں قیاسی عقل یعنی مادیت کو ماورائے بصیرت کے اپنے دعووں سے محروم نہ کر دوں۔ اس لیے مجھے علم کو منسوخ کرنا پڑتا ہے تاکہ ایمان کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر ایمینول کانٹ 18ویں اور 19ویں صدی کی مادیت پسندوں کے مقابلے میں لبرل سرمایہ دار طبقے کو اتنا محبوب ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ کانٹ کا نظریہ علم خود اندرونی طور پر متضاد ہے، لیکن اسی تضاد کو سائنسی سوشلزم کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ امید ہے آپ نے لیکچر انجوائے کیا ہوگا۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔